बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विसाल उर्दू इंटरनेशनल पर प्रोग्राम गहरी नज़र और मैं हूं मेज़बान ग़ुलाम नबी मदनी। नाज़रीन किराम, नवाज़ शरीफ की नाअहली के बाद मुल्क में सियासी बहरान पैदा हो चुका है और आए रोज़ नए नए मसाइल खड़े हो रहे हैं। कभी पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा अमरीका में जाकर पाकिस्तान मुखालिफ बयान देते हैं, तो कभी पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला अपने ही इदारों के ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं और इदारों के ख़िलाफ़ बयानबाजी करते हैं। इदारों को ये कहते हैं, दुनिया को ये सुनाते हैं कि रियासत के अंदर एक और रियासत नहीं चलेगी। और कभी फिर ऐसा होता है कि ख़त्म नबूवत जैसे हसास मामले को छेड़ा जाता है और उसमें तब्दीली की जाती है और फिर ये कहा जाता है कि ये गलती, ये किताबत की गलती हुई, जानबूझकर ऐसा नहीं किया गया। और फिर कभी ऐसा भी होता है कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं, फ़ौजी इदारे हैं, उनके ख़िलाफ़ बयान दिया जाता है कि डू मोर का जो मुतालबा है गैरों का, वो पाकिस्तान से ठीक है, जबकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ ये कहते हैं कि हमने तो कुर्बानियाँ बहुत दे लीं, अब दुनिया की बारी है कि वो डू मोर करें। लेकिन हुकूमती अहलकार ये कहते हैं, हुकूमत पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ये कहते हैं कि नहीं जी, पाकिस्तान को अभी भी दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ लड़ना है, दहशतगर्दी और दहशतगर्द पाकिस्तान में मौजूद हैं। फिर दूसरी तरफ अब बहरान इस कदर आगे तक जा चुका है कि जो ISPR के इदारा है, उनकी तरफ से वजाहत की जाती है कि इदारों के दरमियान में टकराव की कोई सूरत नहीं है, फ़ौज अपने अपने जो मामलात हैं उनको ठीक कर रहे हैं। सवाल ये है सबसे पहले कि ख़त्म नबूवत जैसे हसास मामले को क्यों छेड़ा और किसने छेड़ा, मकासद क्या थे, अहदाफ क्या थे, क्या ये सिर्फ़ किताबत की गलती थी या जानबूझकर ये साजिश के तहत ऐसा किया गया। फिर सवाल ये भी है कि नून लीग हमेशा से इस्लाम के ख़िलाफ़ ही क्यों चलती है, इस्लाम मुखालिफ इक़दामात ही क्यों करती है। सूद का मामला हो तो नून लीग अदालत में जाती है और सूद के ख़िलाफ़ जो कानून बनाया जा रहा होता है उसके ख़िलाफ़ जाकर खड़ी हो जाती है। और इसी तरह जब हम देखते हैं कि कादियानियों को पाकिस्तान के एक्ट के तहत मुत्तफ़िक़ा तौर पर पाकिस्तान की असम्बली ने जब उन्हें काफ़िर करार दिया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नबूवत थी उसमें डाका ज़नी करने वालों को काफ़िर करार दिया गया, तो उनको पाकिस्तान के मुंतख़ब वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि वो हमारे तो भाई हैं, हम उनके साथ चलेंगे। और फिर सवाल ये भी है कि नवाज़ शरीफ जो पाकिस्तान के तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बने, उन्होंने अपने सेक्रेटरी एक ऐसे शख्स को सेक्रेटरी बनाया, 4 साल तक सेक्रेटरी रखा। और शुनीद यही है कि अभी भी जो मौजूदा वज़ीर आज़म है शाहिद खाकान अब्बासी, उनके जो सेक्रेटरी हैं वो एक कादियानी शख्स हैं। सवाल यह है कि ये कादियानी शख्स को इस मनसब तक, इस अहम ओहदे तक, इस अहम मुल्क के, जो इस्लामी जमहूरिया मुल्क के जो वज़ीर आज़म हैं, उनका सेक्रेटरी किसने बनाया। और फिर दूसरी तरफ जब हम नून लीग की बात करते हैं तो नून लीग के अंदर इख्तलाफात सर उठा रहे हैं। उनके मियाँ नवाज़ शरीफ के जो भाई हैं शहबाज शरीफ साहब, वो ये कहते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब को चंद वज़रा मफाद की खातर बेवकूफ़ बना रहे हैं, अपने मफाद की खातर गलत मशवरे दे रहे हैं। और इसी तरह फिर सवाल ये भी है कि आखिर क्या ज़रूरत पेश आई कि कोर कमांडर इजलास हुआ, कॉन्फ्रेंस हुई, 7 घंटे तक जारी रहा। ये सब मामलात क्यों हो रहे हैं, ये सारी सियासी जो बहरान है ये कैसे पैदा हुआ और क्यों पैदा किया गया, इसके पीछे अहदाफ क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ख़त्म नबूवत के मसले पर, क्योंकि नवाज़ शरीफ की नाअहली के बाद जिस तरह मसाइल सर उठा रहे हैं, तो उसमें हमने आज बात करनी थी ख्वाजा आसिफ का जो पाकिस्तान मुखालिफ बयान था उस पर, और इसी तरह एहसन इकबाल का जो बयान था उस पर। लेकिन इन मौज़ूआत को बाद में रखते हैं। सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं ख़त्म नबूवत के मसले के हवाले से। ख़त्म नबूवत के मसले पर हमारे साथ आज मेहमान होंगे मोहतरम जनाब आसिफ महमूद साहब, जो सीनियर सहाफ़ी हैं और एंकर पर्सन भी हैं, और इसी तरह मोहम्मद मतीन खालिद साहब भी हमारा साथ देंगे। बहुत शुक्रिया आसिफ महमूद साहब, आपने हमें वक्त दिया। बहुत शुक्रिया जी आसिफ साहब, आप क्या कहेंगे कि ख़त्म नबूवत के कानून के साथ छेड़खानी क्यों की गई और किस हदफ या किस मकसद के तहत की गई? जी, अभी मेरी महिमा किश्वर साहब आपसे बात हो रही थी, आपके साथ फोन करने से 2 मिनट पहले वो मेरे आई थी, मेरे पास तशरीफ लाई थी।
ان کے پاس ایک مسودہ تھا، اس کا یہ کہنا ہے کہ جب ہمیں کمیٹی میں مسودہ پیش کیا گیا NHP کمیٹی میں جہاں پہ یہ ڈسکشن ہوتی رہی یا قومی اسمبلی کی کمیٹی میں جہاں پہ یہ ڈسکشن ہوتی رہی، جی تو اس کمیٹی کے مسودے میں ختم نبوت کے حوالے سے حلف کا لفظ موجود تھا. جتنی ڈسکشن کمیٹی کے اندر ہوئی اسی مسودے کے اوپر ہوئی، اور جب فائنل اپروول کے لیے پارلیمان میں یہ پٹ کیا گیا تو وہاں ہم نے آخری مرحلے میں دیکھا کہ وہ چیز اس میں سے غائب ہو چکی تھی. ان کے پاس اس مسودے کی کاپی بھی تھی، وہ اپنے ساتھ لائی تھی کہ یہ ہمیں کمیٹی میں دیا گیا اور اس میں حلف کی بات موجود ہے. اب یہ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ اتنا دیدہ دلیر کون ہو سکتا ہے کہ جو کمیٹی میں اور مسودہ پیش کرے اور پارلیمنٹ کے سامنے اور مسودہ پیش کرے. یعنی یہ تو بہت خوفناک بات ہے. ویسے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جمہوریت خطرے میں پڑ گئی، لیکن جو الزام آج نعیمہ کشور صاحبہ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عائد کیا ہے اس کی بہت سنگین معاملہ ہے اور اس کی بہت شدت سے تحقیقات ہونی چاہیے. بلکہ میں تو ان سے یہی پوچھ رہا تھا کہ آپ نے یہ مطالبہ کیوں نہیں کیا کہ لا منسٹر فوج مستعفی ہو، اور جو اس میں کلپریٹ ہے، جو بھی ذمہ کوئی چھپی ہوئی تو بات نہیں ہے. آفیسرس کی ڈیوٹی ہوتی ہے منسٹری کے اندر کہ آپ نے یہ ڈرافٹ بنانا ہے، آپ نے یہ پٹ کرنا ہے، یہ کوئی پرائیویٹ تو چیز ہوئی نہیں ہے. تو اب اگر ایک رکن قومی اسمبلی یہ کہہ رہی ہے کہ کمیٹی میں ڈرافٹ اور تھا اور پارلیمنٹ کے اندر ڈرافٹ اور دیا گیا، تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت سنگین معاملہ ہے. جی. اچھا، اس سازش کے پیچھے کون ہو سکتا ہے؟ کیا پھر مستقبل کیا آنے والے دنوں میں اس پر ایکشن بھی لیا جائے گا کہ نہیں لیا جائے گا؟ دیکھیے، اس پہ میں نے ان سے پوچھا کہ اس پہ کیا ہے، تو کہنا تھا کہ اسپیکر صاحب کو ایک ابتدائی کوئی انکوائری کمیٹی کی کوئی ابتدائی رپورٹ پہنچ چکی ہے. میں نے ان سے پوچھا نا کہ آپ نے استعفے کی بات کیوں نہیں کیا، باہر آ کے کوئی شور تو مچ نہیں. انہوں نے کہا اسپیکر صاحب کو کوئی ایک رپورٹ مل چکی ہے. وہ خاصی مطمئن تھی، مجھے تو ان پہ اطمینان سے بڑی پریشانی تھی. اتنا بڑا ایشو ہوا، اچھا آصف صاحب، تھوڑا بہت ڈیفینڈ کر رہی تھی. جی اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کل ایسا بھی ہوا کہ جو پارلیمان جو لیڈران تھے اجاز صادق کی، اس میں تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ واقعی غلطی ہوئی ہے، ہم اس کو تبدیل کریں گے. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ تبدیل ہو چکی ہے یا ہونے والی ہے؟ اور کیا جو اس کے بعد جو باقی جو ختم نبوت کے جو شکے ہیں، ذیلی شکے ہیں، ان پر اثر پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ جی بالکل ان پہ اثر پڑے گا. فارم 4 غائب ہو چکا ہے، سیکشن 9 کی پروسیڈنگ غائب ہو چکی ہیں، بہت سے قوانین ریپیل ہو گئے، ان میں کچھ قادیانیوں کے بارے میں قوانین تھے. میں سچی بات ہے کہ مجھے دینی جماعتوں کے کردار کے اوپر بہت میرے سوالات ہیں. کوئی صدارت طارق اللہ کی تعریفیں کر رہا ہے کہ وہ ٹارگٹ ہیں، کوئی JUI والوں کی تعریفیں کر رہا ہے. جماعت اسلامی اپنے بت بنا کے ان کو پوچھ رہی ہے، JUI اپنے بت بنا کے ان کو پوچھ رہی ہے. اور بدبختو تمہارے قائدین جائیں بار میں. اصل ایشو تو ہے شان رسالت کا. بالکل شان رسالت کا ایشو پیچھے رہ گیا ہے اور تم نے اپنے بت پوچھنے شروع کر دیے کہ فلاں نے پارلیمنٹ میں یہ کیا، فلاں نے یہ کیا. ایک بات تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ مذہبی جماعتیں اپنا کرائم اور اپنا جرم چھپانے کے لیے آپ اس ایشو کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش میں ہے کہ وہ ہم نے حلف بحال کروا لیا. تم نے حلف تو بحال کروا لیا، جو باقی ریپیل کروا کے آئے ہو سیکشن 241 میں، وہ کس نے کروانے ہیں؟ تو حکومت بھی کھیل رہی ہے اور دینی جماعتیں بھی کھیل رہی ہیں. حکومت کو شرم آنی چاہیے اور دینی جماعتوں کو شرم کے ساتھ حیا بھی آنی چاہیے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاک کے صدقے اسمبلی میں بیٹھتے ہیں. اسمبلی کے اندر یہ کرتے کچھ نہیں ہے، باہر جا کے یہ شان تحفظ اسلام کانفرنسیں کرتے ہیں. انہیں شرم آنی چاہیے. اچھا یہ آصف تو صاحب، معمولی مسئلہ نہیں ہے. جی بالکل آصف صاحب. اچھا یہ بتائیے گا کہ نون لیگ ہی کے دور میں ایسے اقدامات کیے جاتے ہیں جن سے جو ہے اسلام پسندوں کو اور اسلام اور مسلمانوں پر زد آتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سود کا معاملہ ہوا تو نون لیگ آگے آئی، اور اسی طرح دینی مدارس کے خلاف بھی نون لیگ آگے آئی، اور ابھی ختم نبوت کا مسئلہ ہے اس میں بھی، اور پھر اس سے پہلے نواز شریف صاحب نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ قادیانی ہمارے بھائی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں، نون لیگ سیکولرزم کے حامی ہے؟ یہ کوئی سوال تو آپ کی کیا کہتے ہیں کہ یہ میں سادگی کہوں یا نواز شریف صاحب سے بہت زیادہ اس نے زن کہوں. نواز شریف صاحب کے وزیر خارجہ نے تبھی امریکہ نے جا کر کہا نا کہ ہم بہت لبرل ہیں، ہم عمران خان سے زیادہ لبرل ہیں. جب انہوں نے قادیانیوں والی بات کی تو اس کی تو ہم نے یہ تشریح کر لی کہ چلے ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستانی شہریوں کے طور پہ ایک بات کر رہے ہیں. لیکن اب تو یہ ہمیں کیا ٹھیک ٹھاک بھائی لگنے شروع ہو گئے ہیں اب تو. یہ بالکل. جی آصف صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، بہت شکریہ. جی ناظرین کرام، ہمارے ساتھ تھے ابھی محترم جناب آصف محمود صاحب، سینئر اینکر پرسن بھی ہیں اور اس کے ساتھ وکیل بھی ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک نئی بات انہوں نے کہی کہ میری ایک پارلیمانی خاتون جو لیڈر ہیں ان سے بات ہوئی کسی خاتون سے ان کی، تو وہ یہ کہہ رہے تھے
کہ دراصل جو ترمیم ہوئی تھی، ترمیم بلکہ ہوئی نہیں تھی، جو مسودہ تھا وہ جب ارکان کو دیا گیا، پارلیمان کی جو اسمبلی تھی اس میں جب پیش کیا گیا اس وقت ٹھیک تھا، لیکن جب بعد میں کمپوزنگ وغیرہ کے لیے دیا گیا تو وہاں پر جا کر غلطی ہوئی. خیر اسے اتنی بڑی غلطی، سوال یہاں پر یہ بھی ہے کہ اتنی بڑی غلطی صرف اسی ترمیم میں ہوئی ہے اور کسی ترمیم میں نہیں ہوئی، تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا جب ہم نے ان سے یہ پوچھا کہ نون لیگ جو ہے وہ ہمیشہ سے اسلام مخالف اقدامات کرتی رہی ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ جب بھی کوئی مسلمانوں پر زد آتی ہے یا اسلام پسندوں پر کوئی نہ کوئی مسئلہ اٹھتا ہے تو اس میں نون لیگ آگے آگے ہوتی ہے. اگر نون لیگ کی ہم صرف قادیانیت نوازی پر اگر بات کریں تو ہمارے سامنے بے شمار ایسے شواہد ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ قادیانیت نوازی اور اسلام دشمنی پر اپنی پالیسی کو جاری رکھتی ہے. تو اس کا اندازہ یہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے جب اپنا پہلا جو ان کا دور تھا اس میں انہوں نے اجلاس کے دوران یہ کہا تھا کہ اگر ہم قادیانیوں کے خلاف جو قانون بنایا گیا اس میں اگر ترمیم کر لیں تو ممکن ہے کہ بیرونی دنیا ہم پر جو قرضے چڑھے ہیں وہ معاف کر دے. تو اس پر جو ہے جو معروف بات یہی ہے کہ جو راجہ ظفر الحق صاحب تھے انہوں نے کھڑے ہو کر اس پر احتجاج کیا تو نواز شریف نے کہا کہ میں تو ویسے ہی یہ بات کہہ رہا تھا. اسی طرح اسی جو ابھی جو نواز شریف کا جو ابھی حالیہ دور چل رہا ہے اس دوران بھی انہوں نے قادیانیوں کو اپنا بھائی کہا. اس سے بھی یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ نون لیگ قادیانیوں کے کس قدر قریب ہیں یا قادیانیت نواز ہیں. اور اسی طرح اسی نواز شریف ہی کے دور کے اندر، نون لیگ ہی کے دور کے اندر، انہی کی حکومت کے اندر قائد اعظم یونیورسٹی سے ملحق جو فزکس کے ادارے کا نام ڈاکٹر عبدالسلام جو غدار پاکستان تھے، قادیانی تھے، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کے بارے میں ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان جیسے ملک میں مجھے رہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ایسے ایک غدار وطن اور قادیانی شخص کے نام پر ایک بڑی یونیورسٹی کے ادارے کو ملحق کرنا یہ بہت بڑی ایک سازش ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بالکل نون لیگ ختم نبوت کے خلاف کام میں ملوث رہی ہے اور قادیانیت نوازی میں بھی آگے رہی ہے. ابھی ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب محمد متین خالد صاحب نے، جو معروف محقق ہیں اور ختم نبوت کے حوالے سے ان کی کئی تصانیف ہیں. بہت شکریہ محمد متین خالد صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. تھینک یو، بہت شکریہ. جی متین خالد صاحب، آپ یہ بتائیے کہ ختم نبوت کے حوالے سے آپ کی تحقیقات دنیا کے سامنے ہیں اور آپ کی گہری نظر ہے، آپ اس وقت بھی ختم نبوت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کے جو تینوں دور ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیشہ قادیانیت نوازی میں آگے رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے اہداف کیا ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ اتنی بڑی جماعت، ملک کی اتنی بڑی جماعت قادیانیوں کو سپورٹ کرتی ہے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سیکولر حلقے میں ان کے جتنے بھی دوست ہیں، مثلا نجم سیٹھی ہے، یہ زاہد حامد صاحب ہیں، یہ ان کے جتنے بھی پہلے مشکل ہیں وہ سیکولر بہترین ہیں. جی آپ میری بات سن کے حیران ہوں گے، جی بات سن کے حیران ہوں گے کہ نواز شریف صاحب کا جو پہلا دور تھا اس دور میں مجھے حامد میر صاحب نے مجھے بذات خود بتایا کہ میاں نواز شریف صاحب نے کابینہ کی اجلاس میں یہ کہا تھا کہ اگر ہم آئین میں ایک امینڈمنٹ صرف کر دیں تو جناب پاکستان کے سارے قرضے اتر جائیں گے. وہ ساری کابینہ ہگی بکی رہے گی کہ کیا کون سی امینڈمنٹ. کہنے لگے وہ قادیانیوں کو جو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا ہے، اگر ہم وہ امینڈمنٹ واپس لے لیں، اس ترمیم کو ختم کر دیں، ہمارے سارے قرضے. اس پہ صرف اونلی ون ایک آدمی راجہ ظفر الحق صاحب کھڑے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا جی اس پہ ریزائن دیتا ہوں اور میں پورا احتجاج کرتا ہوں. وہ کھڑے ہوئے، ان کے پیچھے ساری کابینہ نے بھی کھڑی ہو گئی. میاں نواز شریف صاحب بہت شرمندے ہوئے اور اس کے بعد کیا ہوا، انہوں نے جناب طارق جمیل صاحب کو اگلے دن بلا کے اور کابینہ کے لوگوں کا غصہ ٹھنڈا کیا کہ نہیں وہ غلطی ہو گئی، ایسے ہوا ایسے. اب یہ پھر قادیانی لابی کے دیکھیں، اس سے پہلے وہ کہتے رہے میرا وہ بھائی ہے. جی علماء کرام، منیب الرحمان صاحب آن ریکارڈ ہے کہ یہ ہمارے یہ اپنا یہ ملتان کے جو وفات حنیف صاحب، قاری حنیف صاحب، یہ ان لوگوں کو کہا ہے کہ اس کو کسی صورت میں بھی پھانسی نہیں ہوگی. یہ وعدہ کیا علماء کرام سے. اور ان کی دیکھیں خبر سے دیکھیں کہ اس بچے کو اس دن پھانسی دی ہے جو 29 فروری تھا، تو اس تاکہ یہ ہر سال اس کی برسی نہ منا سکے.
اب आए, अब इन्होंने ये उसमें से खत्म किया। मैं कहता हूँ ये उम्मत की खुशकिस्मती है कि पूरी उम्मत मुसलमान, आप जैसे दोस्तों ने, आप जैसे भाइयों ने, ये पूरी दुनिया आप लोगों ने ये पैगाम फैलाया खत्म नबूवत का, पूरी उम्मत जाग रही है, जिसकी बिना पे ये इनको शिकस्त हुई, ये वापस। असबाब यही है कि जनाब मियां साहब जो हैं ये सेकुलर लोगों में घिरे हुए हैं। आप देखें इन्होंने क्या बात की है, शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की यहाँ पे कन्वेंशन में कल अलहमरा। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा मियां साहब इस्लामाबाद में भी बात की, लाहौर में भी बात की, जिस इजलास में मियां नवाज शरीफ साहब को उन्होंने पार्टी का सदस्य चुना, उन्होंने कहा मियां नवाज शरीफ साहब बात सुने, अपने मशीरों से जान छुड़ाओ, अपने मशीर आपको दलील कर देंगे, ये आपको तबाह बर्बाद कर देंगे। ऑन रिकॉर्ड है, ये परसों का और आज बाद में भी आया। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब को वो सेकुलर लॉबी ने एक घेरा हुआ है, और सेकुलर लॉबी को बाहर से पेमेंट मिलती है कि आपने पाकिस्तान के जितने भी आइन और कवानीन में इस्लामी रंग है उसको किसी ना किसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके इनको खत्म करते जाए। अच्छा मतीन साहब ये बताइएगा, जैसे आपने अभी कहा कि मियां साहब को सेकुलर लॉबी ने घेरा हुआ है और कादियानी जो उसके इर्द गिर्द हैं, तो जब कादियानियत मसले को, ख़त्म नबूवत के मसले को जब छेड़ा गया है, पहले भी उन्होंने कहा कि भाई हैं, अब भी यही कहा कि भाई हैं, तो अब भी जो अभी हाल ही जो तरमीम हुई है ख़त्म नबूवत के ख़िलाफ़, तो इस तरमीम के जो तरमीम हुई है इसके बाद आने के बाद नून लीग के ख़िलाफ़ या नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ ख़त्म नबूवत की जो जमातें हैं वो बाहर क्यों नहीं निकलती हैं? देखिए ये मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ गुलाम नबी साहब, मैं आपको अल्लाह की कसम खा के बताता हूँ, ये मेरी बात लिख लें, अगर ये अमेंडमेंट वापस ना लेते तो कल जुमा था, जुमे की नमाज के बाद पूरा पाकिस्तान बाहर निकलना था और इनकी ईंट से ईंट बजा देनी थी उन्होंने। इनकी किस्मत अच्छी, इन्होंने एक दिन में ये आज पास हो गया, वापस हो गई वो अमेंडमेंट, ये 2 उसका वेट नहीं कर सकते थे। पूरी कौम ने जुमे के बाद निकलना था और इससे ये मसला संभाला नहीं जाना था। इन्होंने दानिशमंदी का मुजाहरा किया, इनको किसी ने, इनकी किस्मत अच्छी है, इन्होंने ये वापस ले ली, वरना आप देखते जुमे के बाद क्या होता। जी अच्छा, आप मतीन साहब, अच्छा आप ये कुछ बताना चाहेंगे कि इस वक्त जो नवाज शरीफ का जो मौजूदा जो इसका हल्का है, जो नून लीग है, इसके अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जिन पर शुबह है कि वो कादियानियत को फ़रोग दे रहे हैं हुकूमत की तरफ से? देखिए मैं आपसे अर्ज करूं कि ये लोग ज़हनी तौर पे बेदीन आदमी है, ज़हनी तौर पे सेकुलर लोग हैं। अगर ये इस्लाम की बात करेंगे तो इनको अमेरिकन सफीर जो है कभी भी वजारत के लिए रिकमेंड नहीं करेगा, इनको कभी भी वो, इनको प्रोटोकॉल जो उनका एक होता है कि भी इस आदमी को चुनना है, इनका एक जहन है। अगर हम इस्लाम की बात करेंगे, ये समझते हैं कि ये जो इस्लाम की बात आदमी करता है ये रिजिड है, ये दकियानूस है, ये बुनियाद परस्त है, यहाँ पे लेबल लग जाएगा। तो ये लोग जो हैं ये सेकुलरिज्म को और इस्लाम दुश्मनी को एक समझते हैं कि इससे हम अमेरिका और यूरोपियन लॉबी और इनकी हम इन गुड बुक्स में आएंगे, इन गुड बुक्स में, ये इनका मसला है। और देखिए इनका एक आदमी को, किसी बंदे को आप उठा के देख लें, कभी किसी ने कोई इस्लाम पे कभी कोई बात नहीं की। अगर कभी इस्लाम पे बात किया है तो वो क्या है, ईद पे मैसेज है, ईद मिलादुन्नबी पे मैसेज है और इस पे, लेकिन ये लोग ज़हनी तौर पे इनका दौर नहीं लगता। मैं कहता हूँ ये कौम जिंदा, इनकी रूह जिंदा है और सिर्फ ये कौम जिंदा है, वरना ये कब का ये कानून खत्म कर चुके होते। जी चलें, बहुत शुक्रिया मतीन खालिद साहब, आपने हमें वक्त दिया। मतीन खालिद साहब मारूफ मुसन्निफ़ हैं और काफ़ी तहकीकात हैं ख़त्म नबूवत के हवाले से, उनकी गिरा कदर तसानीफ़ हैं, लोगों ने पढ़ी और लोग अब भी उनको याद करते हैं अच्छे अल्फाज में। उनका यही कहना था कि ये नून लीग जो है ये दरअसल सेकुलरिज़म ही की हामी है, इनके इर्द गिर्द जो लोग हैं, ऐसी जो लॉबी है वो सेकुलर लोगों की है और कादियानियत इनके बहुत करीब हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि पाकिस्तान ही के मारूफ ख़त्म नबूवत के ही आदमी हैं और ख़त्म नबूवत से वास्ते हैं, मौलाना अल्लाह वसाया साहब, उनका ये कहना था, उन्होंने ये कहा कि इनके जो सेक्रेटरी हैं नवाज शरीफ के वो कादियानी हैं और कादियानी इनके बहुत करीब हैं। आसमा जहांगीर जैसा टोला और नजम सेठी जैसे लोग जो हैं ये वाकई सेकुलरिज्म के सेकुलर हैं और सेकुलरिज्म को फैलाना चाहते हैं। अब सवाल ये यहाँ पर ये पैदा होता है कि आखिर क्या वजह है कि मुल्क में एक ऐसी जमात पूरी मुल्क पर मुसल्लत है जो, हालांकि मुल्क इस्लामी है, मुल्क इस्लाम के नाम पे बना है, लेकिन जो इन पर हुक्मरानी कर रहे हैं वो लोग हैं
جو اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، اسلام مخالف اقدامات کر رہے ہیں. اس سے پہلے میں بات کر رہا تھا کہ نواز شریف کی قادیانیت نوازی پر، جیسے کہ آپ نے اس سے پہلے میں نے کہا کہ ان کے ایک سیکرٹری ہیں وہ قادیانی رہے، انہوں نے خود اپنے بندے کو لگایا، اس قادیانی کو اپنے قریب لگایا. جی اور اس کے علاوہ جو نواز شریف کی قادیانیت نوازی کے ایک اور، جیسے آپ نے دیکھا ابھی سنا کہ جو قائد اعظم یونیورسٹی تھی ان کے جو اس سے جو ملحق ادارہ ہے ڈاکٹر عبدالسلام کے نام سے وہ موسوم کیا. اور اس کے علاوہ خوشاب میں پہلے ضلعی پولیس افسر ڈی پی جو ہیں ایک قادیانی کو لگایا گیا، اور میاں شہباز شریف کے پاس ضلع کے ایم این ایز اور ایم پی ایس کا وفد گیا کہ قادیانی کو تبدیل کیا جائے، لیکن انہوں نے وعدے کیے، اس کے بعد اس کو تبدیل نہ کیا. اسی طرح ثانیہ دلمیال میں قادیانیوں کی سپورٹ اور مسلمانوں کو تختہ مشق بنانے کے لیے جو کچھ سرکاری سطح پر ہوا وہ بھی سب کے سامنے ہے. تو یہ وہ حقائق ہیں. اسی طرح جمعے کی چھٹی کا جو معاملہ ہے وہ نواز حکومت میں ختم ہوا، سود کے خلاف نواز شریف اور لوگ آگے گئے. اور سب سے اہم معاملہ جو تھا ممتاز قادری کی پھانسی کا، دیکھیں انہوں نے پیپلز پارٹی کے دور میں وہ سب کچھ ہوا، لیکن پھانسی ان لوگوں نے اس کو دی، ایک عاشق رسول کو پھانسی پر چڑھایا. تو اسلام دشمن لوگوں کو پوری قوم سپورٹ کرتی ہے، اور پوری جو لوگ ہیں وہ انہیں ووٹ دیتے ہیں، اور پھر بعد میں کہتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کے خلاف کام کیا. تو افسوسناک رویہ ہے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ عوام کو آگے آنا ہوگا، اور عوام کو یہ سمجھنا ہوگا کہ کس طرح ہم اپنے نمائندوں کو منتخب کریں اور کیسے لوگوں کو ہم اپنے لیے چنیں. یہاں پر ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وصال اردو چینل پر پروگرام گہری نظر. میں ہوں میزبان غلام نبی مدنی. ناظرین کرام، ہم بات کر رہے تھے نواز شریف کی نااہلی کے بعد ملک میں پیدا ہونے والی سیاسی ہلچل اور سیاسی بحران کے حوالے سے. اس سے پہلے ہم نے بیان کیا، ہمارے مہمانوں نے ہمیں جوائن کیا اور ہم نے بات کی تھی ختم نبوت کے مسئلے پر. اور اسی طرح دوسرا جو ایشو ہے نواز شریف کی نااہلی کے بعد جو پیدا ہوا، جو سامنے آیا، وہ پاکستان مخالف جو بیان دیا گیا وزیر خارجہ کا. اور پھر اس کے بعد پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں، کور کمانڈر آرمی چیف جو تھے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، وہ افغانستان گئے. افغانستان میں ان کی اہم میٹنگ ہوئی اور افغانستان سے جو مداخلت ہے اس پر بات چیت ہوئی. اس کے بعد پھر کور کمانڈر کانفرنس بھی ہوئی. تو یہ سارے مسائل ہیں. 7 گھنٹے تک اہم کانفرنس جاری رہی. اس میں کیا کیا فیصلے ہوئے اور مستقبل میں پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کیسے رہیں گے، اس ٹاپک پر ہمارے ساتھ آج مہمان ہوں گے محترم جناب رستم شاہ مہمن صاحب، جو افغانستان میں پاکستان کی طرف سے سفیر بھی رہ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ جو پاکستان میں افغان مہاجرین ہیں ان کی نگرانی کے امور کے بھی ذمہ دار رہ چکے ہیں. السلام علیکم رستم شاہ مہمن صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں وقت دیا. اچھا سر، یہ بتائیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات ہیں اس وقت یہ صورتحال ہے کہ افغانستان میں انڈیا کے سفارت خانے بہت زیادہ کھلے ہوئے ہیں، اور افغانستان کی جو افغانستان کے ساتھ جو بارڈر ہے وہاں سے پاکستانی چوکیوں پر بھی حملے ہوتے رہتے ہیں، مداخلت بھی ہوتی رہتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آرمی چیف کا جو دورہ ہے، جو ابھی حالیہ دورہ کیا ہے، آپ اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، دورہ تو ایک مثبت عمل ہے. یہ جو دونوں ملکوں کے درمیان انٹریکشن ہے اس لیول پہ یہ تو جاری رہنا چاہیے، اور یہ دونوں کے مفاد میں ہے. جی لیکن غلطی یہاں پہ ہوتی ہے کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر حکومتوں کے درمیان عدم اعتماد ختم ہو جاتا ہے اور روابط اچھے ہو جاتے ہیں تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. جی دورے بھی ہوتے رہیں گے، اچھے اچھے بیان بھی سامنے آتے جائیں گے، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک کہ افغانستان میں جو روٹ کاز ہے اس سارے اس کو ایڈریس نہیں کیا جاتا، اور وہ ہے انسرجنسی جب تک جاری رہے گی پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کا جو پوٹینشیل ہے وہ حاصل نہیں ہو سکے گا. اور انسرجنسی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک افغانستان کے ساحل پہ غیر ملکی فوجیں موجود ہیں، کیونکہ یہ جنگ اسی کے اس میں ہو رہی ہے کہ یہاں سے غیر ملکی فوجوں کو نکالنا ہے. اب کیسے وہ نکلیں، کس طرح کوئی کنسنسس ڈیولپ ہو ریزسٹنس میں، افغان گورنمنٹ میں اور امریکنز میں،
کوئی ایسا کنسنسس فارمولہ ہو کہ جس کی بنیاد پہ وہاں سے ایک معینہ وقت کے اندر فارن فورسز نکل جائیں اور افغانستان میں ایک ایسی حکومت ہو جو سب کی نمائندہ ہو اور کانفلکٹ ختم ہو جائے، جنگ ختم ہو جائے، تب جا کے اسٹیبلٹی بھی آئے گی، پاکستان افغانستان بارڈر اسٹیبل ہوگا اور پاکستان افغانستان کے درمیان تعلقات بھی آگے بڑھیں گے۔ جو ترکمانستان کی گیس پائپ لائن ہے، جو تاجکستان سے بجلی آنے والی ہے، جو سی پیک کا پروجیکٹ ہے، یہ سارے منصوبے اس وقت آگے چلیں گے جب افغانستان میں امن ہوگا، اور امن کے لیے ریزسٹنس کو مین اسٹریم کرنا جو ہے وہ لازمی ہے۔ جی اچھا محمد صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی جو دورہ کیا گیا آرمی چیف نے اور پھر اس کے بعد کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے راستے سے انڈیا کی جو مداخلت ہے اس پر تو بات ہوتی رہتی ہے، لیکن ایران بھی تو افغانستان کے اندر موجود ہے اور ایران بھی تو افغانستان میں بھارت کو سپورٹ کر رہا ہے، تو آپ ان دونوں کو سامنے رکھ کر مستقبل میں کیا دیکھتے ہیں؟ کیا افغانستان میں امن ہو پائے گا؟ دیکھیے، پاکستان کے پاس اس وقت کوئی فارمولہ نہیں ہے، کوئی روڈ میپ نہیں ہے، جی بیانات دیے جاتے ہیں، دورے بھی ہوتے رہتے ہیں، لیکن پاکستان کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے کہ مسئلے کا حل کیسے نکالا جائے۔ جی اور مسئلے کا حل یہی ہے کہ سعودی عرب بھی ہو، ٹرکی بھی ہو، قطر بھی ہو، پاکستان بھی ہو، یہ ملک مل کے ایک ایسا قابل عمل فارمولہ پیش کریں جس کی بنیاد پہ ریزسٹنس جو ہے، جو لوگ وہاں لڑ رہے ہیں وہ جو ہے لڑنا بند کر دیں، وہ حکومت کے اندر، حکومت کے پروسیسز کے اندر شامل ہو جائیں، گڈ گورننس کو انشور کیا جائے، اسلامک کیریکٹر جو کانسٹیٹیوشن کا ہے اس کو بحال کیا جائے، اور پھر ایک معینہ وقت کے اندر وہاں سے غیر ملکی فوجوں کو نکالا جائے۔ یہ ویژن، یہ فارمولہ اس وقت پاکستان کے پاس نہیں ہے، بلکہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے، نہ امریکن کے پاس ہے، نہ افغان گورنمنٹ کے پاس ہے۔ لہٰذا اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کوئی ایسا فارمولہ وضع کیا جائے جس کی بنیاد پہ وہاں جنگ ختم ہو اور جو جنگ لڑ رہے ہیں وہ لوگ حکومت کے پروسیسز میں شامل ہو جائیں۔ تو اس کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہے، یہی سب سے بڑا چیلنج ہے، اور سب سے زیادہ نقصان افغان عوام کو ہو رہا ہے اور اس کے بعد پاکستان کو ہو رہا ہے، کیونکہ افغانستان اور پاکستان کے تعلقات اگر وہ خراب ہوں گے تو اگر افغانستان میں کانفلکٹ جاری رہے گا تو سب سے زیادہ نقصان بھی پاکستان کو ہوگا، اگر افغانستان میں امن ہوگا تو سب سے زیادہ فائدہ بھی پاکستان کو ہوگا۔ اچھا سر، یہ اور ملکوں کے تو کنسرنز ہیں، پاکستان کے سٹیکس ہیں۔ جی اچھا، یہ بتائیے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 9/11 کے بعد امریکہ نے جب افغانستان میں حملہ کیا تو اس وقت پاکستان نے ہی اڈے دیے، اور پاکستان اس سے پہلے بھی پاکستان ہی افغانستان کے اندر تھا، لیکن اب بدقسمتی یہ ہے کہ اب پاکستان افغانستان سے تقریباً نکل چکا ہے، اب جو پروجیکٹس لگ رہے ہیں، ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، اس میں سب انڈیا آگے ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کی طرف سے یہ کوتاہی نہیں ہے کہ افغانستان کے اندر عوام کے لیے کچھ پروجیکٹس نہیں لگائے جا رہے؟ آپ چونکہ وہاں بھی رہے ہیں، آپ کے احوال، آپ کے پاس مشاہدہ بھی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ بالکل کوتاہی ہے، نہ صرف یہ کہ کوتاہی ہے بلکہ ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ جن کی وجہ سے افغانستان میں پاکستان کے خلاف غم و غصہ روزانہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اب حالت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ وہاں فیوریبلٹی ریٹنگ جو ہے، فیوریبلٹی ریٹنگ پاکستان کی 6% ہے جبکہ ہندوستان کی 74% ہے۔ تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، ایک بڑی خطرناک ڈیولپمنٹ ہے۔ وجوہات یہی ہیں کہ آپ بارڈر سیل کر رہے ہیں، کسی کو آنے جانے کی اجازت نہیں، حالانکہ یہاں پہ اس وقت بھی 14-15 لاکھ افغان مہاجرین ہیں، تو وہ لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ علاج کے لیے بھی آتے ہیں، تعلیم کے لیے بھی آتے ہیں، کاروبار کے لیے بھی آتے ہیں، ان پہ دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ افغان مہاجرین کو واپس دھکیلا جاتا ہے کہ آپ اب واپس چلے جائیں، جیسی بھی ہو، حالات ٹھیک ہوں یا حالات اچھے نہ ہوں۔ تو ان وجوہات کی بنا پہ وہاں پہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ جذبات پائے جاتے ہیں، تو حکومت کو اس کا احساس کرنا چاہیے کہ ایسی پالیسی بنائی جائے کہ جس سے بارڈر کا تحفظ بھی ہو سکے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان لوگوں کی دشواریاں ہیں، جو مشکلات ہیں، ان میں کمی آ جائے، ان میں زیادتی ہو۔ پھر آپ پاکستان جو ہے اس سچویشن کو انڈیا کی پریزنس سے دیکھتا ہے جس پر افغان ناراض ہوتے ہیں۔ پاکستان کا یہ حق ضرور بنتا ہے کہ یہ مطالبہ کرے
یہ افغان ساحل کو پاکستان کے خلاف کسی صورت میں بھی استعمال نہ ہونے دیا جائے. پاکستان یہ مطالبہ کرنے کا حق رکھتا ہے اور اس کو انشور کرنا چاہیے، کیونکہ نیشنل ہماری اپنے مفاد کی بات ہے، قومی مفاد کی بات ہے. لیکن اس کے بعد پاکستان کا یہ کہنا کہ آپ فلاں ملک سے اس نہج کے تعلقات رکھیں یا فلاں ملک سے اس نہج کے تعلقات رکھیں، اس سے افغان ناراض ہوتے ہیں کہ ہم ایک ساورن اسٹیٹ ہیں. پاکستان ہمیں کیوں یہ ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ آپ کے فلاں ملک سے ایسے تعلقات ہونے چاہیے اور اس لیول کے ہونے چاہیے، اس کو ہم نے اوائڈ کرنا ہے. جی اچھا، یہ بتائیے کہ اب انڈیا کے پاس ایسی کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انڈیا اتنا زیادہ اس میں ایکٹیو ہو گیا افغانستان میں، اور افغانستان کی جو حکومت ہے اور وہ ذمہ دار ہیں وہ انڈیا پر انحصار کرنے لگ گئے ہیں، اور پاکستان اب دیکھیں 200 کے قریب پتہ نہیں کتنے کونسل خانے کھلے ہوئے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سب چیزیں کیوں ہوئیں؟ انڈیا کیوں افغانوں کے اندر گھس گیا اور پاکستان کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا؟ دیکھیے، طالبان کے زمانے میں جو 5 سال طالبان کی حکومت تھی تو پاکستان افغانستان ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے تھے. یہ حکومت طالبان کی حکومت کو ختم کرنے کے بعد وجود میں آئی ہے، بلکہ طالبان کو اپنا دشمن جانتے ہیں. تو اس لیے اس وقت جو طالبان کی مخالف تھے، ہندوستان وغیرہ اس حکومت کے قریب آ گئے ہیں. یہ تو ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ سینٹرل ایشیا پر بھی نظر رکھتا ہے، ایران پر بھی نظر رکھتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ افغانستان کے ساتھ تعلقات ہوں گے تو سینٹرل ایشیا کے آئرن گیس کے ذخائر سے وہ بہتر طور پہ استفادہ کر سکے گا. پھر ہندوستان اپنے لیے ایک ریجنل ہیجمن کا رول بھی دیکھتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس ریجن میں ایک ہیجمن ابھر رہا ہے، ایک بڑی طاقت ابھر رہا ہے، تو افغانستان سے اس کے تعلقات ایسے ہونے چاہیے. اس لیے وہ وہاں پہ $2 بلین کی انویسٹمنٹ بھی کر رہا ہے. جو 15-16 سال میں وہ $2 بلین کی انویسٹمنٹ وہ کر رہا ہے. بڑے بڑے پروجیکٹس انہوں نے بنائے ہیں. جہاں تک کونسلیٹس کی بات ہے، کونسلیٹ تو صرف 4 ہیں، اور 40-50 سال پہلے بھی 4 تھے، آج بھی 4 ہیں، اور ایک ایمبیسی سفارت ہے. باقی جو ان کے پروجیکٹ ہیں تو ان کے دفتر کھلے ہوئے ہیں. ان پروجیکٹس کے چھوٹے چھوٹے دفتر ہیں تو ان کو ہم کونسلیٹ تو نہیں کہہ سکتے. بہرحال ان کی پریزنس وہاں پر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ افغانستان کی ریکنسٹرکشن میں 5واں بڑا ڈونر ہے، اور افغان لوگ جو ہیں ان کو قدر کی نگاہ سے اس لیے دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی تنازع تو ہے نہیں. علاج کے لیے وہاں جاتے ہیں، پاکستان نے دروازے بند کر دیے ہیں. اسٹوڈنٹس ہیں ہزاروں سینکڑوں کی تعداد میں، وہاں اسکالرشپ ان کو مل رہے ہیں. پولیس کی وہاں پہ ٹریننگ بھی ہو رہی ہے. افغان ڈپلومیٹس بھی وہاں ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں. تو یہ انگریس تو ہندوستان کا ہے، اور پاکستان کو اس سے ہوشیار رہنا چاہیے، اور پاکستان کو اس کو اپنی پالیسی میں، اپنی کیلکولیشن میں انکارپوریٹ کرنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے تعلقات بھی بگڑ رہے ہیں، کیونکہ ایک طرف تو وہاں انڈیا کا انگریس ہو رہا ہے، دوسری طرف آپ ان پہ بارڈر بند کر رہے ہیں. آپ ان کے سامان کو جو ہے کراچی میں ان کا سامان آتا ہے، 6 مہینے وہ پڑا رہتا ہے. تو اس وقت جو $2.5 بلین کی تجارت تھی پاکستان افغانستان کے درمیان، اب اس کا حجم $1 بلین سے بھی کم ہو گیا ہے. اور وہ تجارت جو ہے وہ بندر عباس کے راستے اور چابہار کے راستے جو ہے وہ منتقل ہو رہی ہے. تو یہ منفی چیزیں ہیں جن کو پاکستان نے اریسٹ کرنا ہے، پاکستان نے سٹاپ کرنا ہے، لیکن ایسا ہو نہیں رہا. جی بالکل، بہت شکریہ. جی محمد صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. محمد صاحب کا یہی کہنا تھا کہ پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات ہیں وہ واقعی انتہائی موڑ پر کھڑے ہوئے ہیں، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان ہمیشہ سے افغانستان کا ہم خواہ رہا ہے، اور افغانستان کے ساتھ پاکستان نے بہت زیادہ تعاون کیا ہے، اور افغان عوام بھی اب بھی پاکستان میں بستی ہے. اور تاریخ میں سب سے بڑی جو افغانستان کی طرف سے ہجرت ہوئی اور افغانستان کے جو مہاجرین ہیں ان کو پناہ دینے میں بھی پاکستان آگے ہے. پاکستان کی استقدام کو سراہا جاتا ہے. لیکن ماضی میں یہ اچھے تعلقات تھے، لیکن اب جو ہیں وہ تعلقات کیوں بگڑے، ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے. ہمیں بارڈر نہیں بند کرنے چاہیے. بارڈر کے ذریعے جو غلط لوگ آتے ہیں، غلط چیزیں آتی ہیں، ان لوگوں پر نظر رکھنی چاہیے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کسی طرح جو افغان عوام ہے ان کے دل جیتے جائیں. اب دیکھیں کتنی بدقسمتی کی بات ہے. ایک وقت تھا کہ افغانستان سے طلباء آتے تھے، پاکستان کی یونیورسٹیوں میں پڑھتے تھے، لیکن اب وہ یونیورسٹی میں ان کا آنا بند ہو گیا. افغان لوگوں کو ایک بری نظر سے دیکھا جاتا ہے. تو اب پاکستان کی طرف سے بہت کم تعداد میں، بہت کم لوگ ہیں جو افغانستان سے آتے ہوں یا یونیورسٹی میں پڑھتے ہوں. اس کے مقابلے میں اگر ہم انڈیا کو دیکھیں، انڈیا کے اندر وہ افغانیوں کو ویزے بھی دیتے ہیں، اسکالرشپ بھی دیتے ہیں، علاج معالجے کے لیے بھی آسانی سے ان کو سہولیات دے رہا ہے انڈیا. اب انڈیا پاکستان کو کراس کر کے افغانستان پہنچتا ہے،
کس مقصد کے لیے؟ کیا اس کا مقصد صرف سرمایہ کاری ہے اور منافع حاصل کرنا ہے؟ بالکل نہیں، بلکہ پاکستان کو کمزور کرنا ہے۔ خیر، ہمارا آج کا جو پروگرام ہے اس میں ایک ٹاپک ہمارا یہ بھی تھا کہ نواز شریف کی نااہلی کے بعد ملک میں جو پیدا ہوئے ہیں مسائل، جو سیاسی بحران ہیں، ان میں سے ایک مسئلہ جو اداروں کا آپس میں ٹکراؤ ہے وہ بھی ہے، اور نون لیگ کے اندر جو اختلافات ہیں وہ بھی تھے، ان پر بھی ہم نے بات کرنی تھی۔ اسی سلسلے میں آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں محترم جناب ارشاد احمد عارف صاحب، جو روزنامہ 92 نیوز اخبار کے ایڈیٹر ہیں اور سینئر تجزیہ نگار بھی ہیں۔ بہت شکریہ ارشاد احمد عارف صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ جی ارشاد صاحب، آپ کیا کہیں گے کہ نواز شریف کی نااہلی کے بعد سیاسی ہلچل پیدا ہو چکی ہے، بحران آ رہے ہیں، ہر روز کوئی نہ کوئی نیا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ پہلے خواجہ آصف کا بیان کے سلسلے میں ایک ایشو پیدا ہوا، پھر اس کے بعد احسن اقبال کا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں صورتحال کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ دیکھیے، اصل میں میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اقتدار میں جتنا عرصہ جو ہے انہوں نے ہر جگہ سے ایک بحران پیدا کیا اور وہ اسے بڑی کامیابی سمجھتے رہے۔ ہرگز نہیں سوچا کہ بحران کی وجہ سے قومی معیشت تباہ ہو رہی ہے، کیونکہ ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ سے یونین اور جو دوسرے ادارے ہیں ان کے درمیان ایک باب اعتمادی کی شکر ہے، اور انہوں نے ہرگز یہ نہیں سوچا کہ قوم کے اندر اداروں پر اور ریاست پر اعتماد جو ہے وہ کمزور پڑ رہا ہے۔ انہوں نے بالکل نہیں سوچا کہ اس کا فائدہ دشمن اٹھا رہے ہیں، اٹھا سکتے ہیں، اٹھائیں گے۔ اب جب وہ اقتدار سے الگ ہوئے ہیں تو ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ بحران بڑھے تاکہ میں کہہ سکوں کہ یہ میں جب موجود تھا تو حالات اس سے بہتر تھے۔ ایک تو وجہ یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ خود ایک تناؤ پیدا کر رہے ہیں۔ عدالتوں کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے، فوج کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے، اور فوج کے متعلقہ جو ادارے ہیں ان کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے۔ اچھا، اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اب یہ جو واقعہ ہوا احسن اقبال کا عدالت کے سامنے، یہ بد ذوقی کی انتہا تھی۔ آپ کسی بار اقتدار میں آئے، آپ کے شیر کا نہیں ہے۔ ایک وزیر داخلہ کا کیا کام ہے کہ وہ بغیر پروٹوکول طے کیے، بغیر معاملات طے کیے، بغیر کوئی کارڈ لیے، اسپیشل کارڈ میں ایشو ہوئے تھے، وہ پہنچ جائے اور یہ معلوم کرنے پہنچے کریں گے کیوں آئیے بھائی یہ کام آپ کرنل ریسکیو کر سکتے ہیں۔ تو یہ بحران جو ہے، ایک وجہ تو یہ ہے کہ میاں صاحب یہ تاثر دینا چاہتے ہیں اور ان کے ساتھی۔ دوسرا وجہ یہ ہے کہ جو مسائل ملک سے پیدا ہو چکے ہیں ان سے توجہ ہٹانے کا بھی بہترین طریقہ یہ کہ ملک میں بحران کی کیسے پہلے بھی ضلع کو یہ یاد نہ رہے کہ جناب ہمارے برآمدات میں $5 کم ہو گئی، ہمارے تجارتی خسارہ 1 ارب $2 ہر مہینے ہو رہا ہے، ہمارے جو مطلب کے ذخائر بھی ہیں وہ کم ہوتے ہوتے $13 ارب تک آ گئے ہیں، جو 21-22 چل رہے تھے، تاکہ کسی یہ نہ پتہ چلے کہ جناب اگلا الیکشن کیا 4 سال میں موجودہ حکومت نے سوائے بجلی کے منصوبے کے کچھ بھی نہیں کیا، نہ خارجہ میدان میں، نہ تعلیم میدان میں، نہ امن امان کے حوالے سے، اور نہ ہی صحت کے حوالے سے، روزگار کے حوالے سے۔ اچھا، تو بنیادی وجہ یہی ہے۔ ادروائز پاکستان کے پاس وسائل بھی ہیں، پاکستان معاملات کے اپنے دوست کر بھی سکتا ہے، لیکن اس کے لیے جو ویژن چاہیے، جو عزم چاہیے، وہ ہمارے قرآن اشرافیہ میں اس کی نظر آ رہی ہے۔ جی اچھا، شاہ صاحب آپ نے بھی کچھ دو دن پہلے غالباً شہباز شریف کا یہ بیان آیا کہ کچھ وزراء ہیں جو نواز شریف کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور مفادات کی خاطر غلط مشورے دیتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ یہ سب کو پتہ ہے، یہ جو آصف ہے، فلاح چودھری ہے، دانیال عزیز ہے، ابھی یہ زاہد حامد کا سامنے آیا جس طریقے سے انہوں نے ہینڈل کیا ہے۔ آپ کی ظاہر بات ہے وہ اپنے طور پر تو نہیں کر سکتے، ان کو آشیرواد حاصل چکے ہیں کسی کی۔ اب شہباز شریف صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ یہ دونوں بھائی نے طے کیا ہوا ہے، بیک کاغ والا معاملہ ہے کہ ایک بار بھائی کچھ کرے گا، دوسرا بھائی کچھ کرے گا، ہیرو بھی خود بنو، اپوزیشن بھی خود بنو، حکومت بھی خود اسی طرح ہو۔ اگر میاں نواز شریف صاحب جو ہے ان کے کچھ مشیر جو ہیں ایسے، تو ان کو چاہیے ان کو فارغ کریں۔ اگر شہباز شریف صاحب کو نہیں سنی جاتی تو وہ خود حکومت ہو جائیں گے، حکومت ہے۔
وہ تو اس पोजीशन में हैं कि वो फेंक दें कि जनाब अगर ऐसा नहीं होगा हम मुल्क में बहरान पैदा करने की कोशिश करेंगे, मारधाड़ करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, तो मैं मुझसे ये हुकूमत नहीं कर सकती थी। तो वो भी हो रहे हैं, ये ड्रामेबाजी है, इसका कोई और वजह नहीं पता है कि हम लोग बहरान पैदा करें, लेकिन वो अपने तौर पर नहीं पैदा कर रहे, मियां साहब की ख्वाहिश के मुताबिक कर रहे हैं। जी अच्छा इरशाद साहब, आप क्या समझते हैं कि मुस्तकबिल में ये जो बहरान पैदा हो रहा है, जैसे कि अभी आपने कहा कि चंद लोग हैं जो उसके इर्द गिर्द हैं जो गलत भी मशवरे भी देते हैं, तो क्या मुस्तकबिल में आप क्या देखते हैं, नून लीग में दरारें पड़ जाएंगी और नून लीग टूट जाएगी? देखिए मुस्लिम लीग में दरारें पड़ चुकी हैं, पड़ नहीं जाएंगी। आज जितना वो दरार किया ये तारीख में है, हमारी पार्लियामान तारीख का पहला वाक्य है। मैंने सरकारी पार्टी को कर दिया करते थे, लेकिन आज 3-4 वजीर थे जिन्होंने बाइकआउट किया और उन पर इल्जाम ये है कि उनके दहशतगर्दों से रखते हैं, ये कोई मामूली इल्जाम नहीं है। बिल्कुल। और राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे अगर दहशतगर्दों से रखते हैं तो हमें वजारत में क्यों दिखाया हुआ है, ये सवाल वैलिड था। अब ये एक ऐसी सूरत हाल है जो दालों की तरफ इशारा कर रही है कि जी लोग अब जान छुड़ाना चाहते हैं हुकूमत से, वो बहाने तलाश कर रहे हैं, वो ऐसे मुस्लिम लीग को छोड़ना चाहते हैं, उनको बहाना चाहिए। तो अब एक करके बहाने सामने आ जाएंगे और लोग अलग होते जाएंगे, और क्या। जी अच्छा आखिर में इरशाद साहब ये बताइएगा कि अभी जो हालिया ख़त्म नबूवत के मसले को छेड़ा गया, तो आपने नून लीग का पिछले दौर भी मुलाहिज़ा किया तो इस्लाम मुखालिफ कई चीज़ें हैं जो इसी दौर में होती रही हैं, जैसे मुमताज़ कादरी शहीद की फांसी का मामला हुआ और उससे पहले सूद के खिलाफ भी यही लोग आगे गए, फिर कादियानियों को भाई भी कहा। आप क्या समझते हैं कि ये सब कुछ इन्हीं के दौर में क्यों होता है? इसलिए होता है कि मियां नवाज शरीफ साहब और उनके जो साथी अखवाने वो एहसास जुर्म का शिकार हैं कि हमें लोग मजहबी समझते हैं, हमें लोग समझते हैं ये बुनियाद परस्त है, हमें लोग समझते हैं ये जो है जरूरत से ज्यादा रास्ते मुसलमान है। तो उसको उतार देने के लिए अपने आप को सेकुलर लिबरल तरक्की पसंद जाहिर करने के लिए सब प्रयत्न करते हैं जो यूरोप को अमेरिका को ये यकीन जानी करा सके कि नहीं जनाब ये इस तरह के जो सख्त इक़दाम हैं जो पसंदी या मजहबियत को खत्म करने के उससे हम ही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। हमारे अंदर ये आलियत सलाहियत है और इसीलिए ये इस तरह की हरकतें करते हैं, लेकिन इसका ना इनको कभी फायदा हुआ है ना आइंदा हो सकता है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का अपना एक निज़ाम है। लेकिन 2 दिन के अंदर इनको फूका हुआ चढ़ना पड़ा, तो ये बहुत बड़ी नाकामी है। लेकिन ये ऐसी भीड़ लोग हैं इस नाकामी को पर भी ना इस्तीफा देते हैं, ना शर्मिंदगी की महसूस करते हैं, ना कौन सी माफी मांगते हैं। जी अच्छा ये बताइएगा कि जो अभी जो ख़त्म नबूवत के मसले को छेड़ा गया, फिर गलती का एतराफ़ भी हुआ, आप क्या समझते हैं ये साजिश के तहत हुआ था? मैं समझा नहीं क्या हुआ था। ये किसी साजिश के तहत हुआ है ख़त्म नबूवत के जो मसले को अभी ये सामने आया? बिल्कुल ये साजिश। तो साजिश करने वाले कौन लोग हो सकते हैं सर? ये मियां नवाज शरीफ साहब उनके साथी हैं। अच्छा। उन्होंने साजिश इनके खिलाफ नहीं थी, ये कौम के खिलाफ थी, आइन के खिलाफ थी और जो हमारा अकीदा उसके खिलाफ ये सारे उसमें थे। जी ये दिन में तो नहीं तैयार होती, असल के दौर में तैयार हुई। जी बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ मोहतरम जनाब इरशाद अहमद आरिफ साहब, 92 जो चैनल है पाकिस्तान का मारूफ है तो उसके एडिटर थे। उनका यही कहना था कि दरारें तो पड़ चुकी हैं नून लीग में, बस अब इंतज़ार में लोग बैठे हुए हैं कि कब वक्त आता है तो हम नून लीग से जान छुड़ाएं। तो ये बहुत अच्छा वक्त है कि ख़त्म नबूवत का मसला सामने आया, हसास मामला था, इसमें नून लीगी ही जानबूझ के साजिश हुई है, गलती नहीं हुई है, साजिश ही हुई है। इतनी बड़ी गलती ऐसे लोगों से जो इतने बड़े मनसब पर फाइज हैं कैसे हो सकती है, ये सोचने की बात है। यहाँ एक मुख्तसर सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आज हम बात कर रहे थे नवाज शरीफ की नाअहली के बाद मुल्क में पैदा होने वाला सियासी बहरान और पस पर्दा हक़ाइक़ क्या हैं। आज हमने बात की थी ख़त्म नबूवत के मसले पर और उसके जो ख़त्म नबूवत का हालिया इशू उठा उसके पीछे हक़ाइक़ क्या थे, कौन इसमें मुलव्वस था। बिल्कुल ये गलती नहीं थी,
بلکہ ایک سازش کے تحت یہ کیا گیا، اور سازشی کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ غلطی بڑے کریں اور پکڑا جائے چھوٹا، تو غلطی کسی اور پر ڈال دی جائے، ایسا نہیں چلے گا، بلکہ جس نے غلطی کی ہے اس کو پکڑا جائے، اس کو سامنے لایا جائے۔ اور اسی طرح ہم نے آج بات کی اپنے پروگرام میں، آرمی چیف نے جو افغانستان کا دورہ کیا، اس کے بعد جو افغانستان اور پاکستان کے تعلقات ہیں، اس حوالے سے بھی پاکستان کو سوچنا چاہیے کہ افغان ہمارے بھائی ہیں، اور ہمارے اداروں کو ایسی پالیسی بنانی چاہیے کہ افغان عوام پاکستان سے خوش ہوں اور پاکستان کے حق میں نکلیں، اور پاکستان ان کے لیے کام کرے اور وہ پاکستان کے لیے کام کریں۔ تو لوگوں کا دل اسی وقت اسی صورت میں جیتا جا سکتا ہے جب ان کے لیے کوئی ایسے اقدامات کیے جائیں جن سے وہ خوش ہوں۔ تو ہمارے اداروں کو، پالیسی سازوں کو، حکومت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم افغان عوام کو کیسے خوش کر سکتے ہیں، ان کو اپنے ہاں لائیں، اور یہاں جو افغان مہاجرین ہیں ان کو اچھی طرح سپورٹ کریں، اور وہاں کے طلباء کو اپنے ملک میں پڑھنے کے لیے رکھیں، اور ہماری جو مداخلت ہے افغانستان کے راستے سے، مداخلت کرنے والوں کو پکڑا جائے۔ تو یہ بنیادی مسئلہ ہے۔ اسی طرح آج ہم نے بات کی تھی نواز شریف کے ہی نااہلی کے بعد جو ان کے چند وزراء ہیں، چند وزراء ہی نہیں بلکہ پوری ٹیم ہی کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پورا کا پورا جو نون لیگ ہے، یہ اداروں کے خلاف جب ان کی نااہلی ہوئی، ایک بندے کو بچانے کے لیے پورے پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کو بدنام کیا جا رہا ہے، اداروں میں ٹکراؤ کی کیفیت پیدا کی جا رہی ہے۔ اسی سلسلے میں یہ جو سارے مسائل سامنے آئے، رینجر کا معاملہ تھا، وزیر داخلہ اور وزیر خارجہ کے جو پاکستان مخالف جو ایک قسم کے بیانات تھے، یہ سب اسی سلسلے کی کڑی تھیں۔ اور اس کے ساتھ مستقبل میں نون لیگ کیسے رہے گی، کیا نون لیگ کا مستقبل باقی رہے گا، تو کہا یہی جا سکتا ہے کہ کسی ایک جماعت کو مضبوط نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر کوئی ایک جماعت اس قدر مضبوط ہو جائے تو پھر صورتحال یہ بن جاتی ہے کہ فیصلے جو ہے وہ آمریت کے تحت ہوں، اور ایک ہی بندے کی سوچ جو ہے سب لوگوں پر ایک ہی بندے کی سوچ جو ہے نافذ کر دی جائے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ جماعتوں میں اعتدال رکھا جائے۔ تو اب جو صورتحال ہے، ان لوگوں نے خود ہی اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار لی، اور صورتحال ایسی بن چکی ہے کہ اب ٹکراؤ کے بعد نون لیگ مستقبل میں ٹوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو یہ اسلام دشمنی کا نتیجہ ہے، قادیانیت نوازی کا نتیجہ ہے کہ نون لیگ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، اور ہم چاہتے یہی ہیں کہ جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے حمایتی ہوں، انہیں اپنا بھائی کہیں، اسلام کی سوچ کو، اسلام جو آفاقی دین ہے اس کی تعلیمات کو نافذ نہ کریں اور اس کے خلاف میدان میں آئیں اور اس کے راستے میں، اسلام کے نفاذ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کریں، تو ایسے لوگوں کا انجام یہی ہونا چاہیے کہ انہیں تاریخ بھی بھول جائے، لوگ بھی بھول جائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ کو ہمارا پروگرام کیسے لگا ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اگلے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔